कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे की तीसरी नज़मी किताब है, और हम इसके 11वें बाब पर हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, मैं 11वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। दगाबाज के तराजू से खुदावंद को नफरत है, लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरवी उनको बर्बाद करेगी। कहर के दिन माल काम नहीं आता, लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देता है। कामिल की सदाकत उसकी रहनुमाई करेगी, लेकिन शरीर अपनी ही शरारत से गिर पड़ेगा। रास्तबाजों की सदाकत उनको रिहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बदनीयती में फंस जाएंगे। मरने पर शरीर की तवक्को खाक में मिल जाती है और जालिमों की उम्मीद नेस्त हो जाती है। सादिक मुसीबत से रिहाई पाता है और शरीर इसमें पड़ जाता है। बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है, लेकिन सादिक इल्म के जरिए से रिहाई पाएगा। सादिकों की खुशहाली से शहर खुश होता है और शरीरों की हलाकत पर खुशी की ललकार होती है। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। ये बात वाज़ेह है कि इसमें सादिक और शरीर के दरमियान मुआवजना मौजूद है। इसमें हम क्या देखते हैं? खुदावन हमारी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात पर निगाह रखता है। लोग तसव्वुर करते हैं कि खुदावन सिर्फ गिरजाघरों में मौजूद है जहां वो जाकर दुआ करते हैं, वो वहां जाकर खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। दगा के तराजू से खुदा को नफरत है, लेकिन पूरा बाट इसकी खुशी है। शरीयत के दिनों से ही खुदा ने हुक्म दिया कि देखें, शरीयत के दिनों में खुदावन ने ये हुक्म दिया कि तो अपने थैले में तरह तरह के छोटे और बड़े बांट ना रखना। ये यहूदी ही थे और चालाक। वो चालाक हैं। उनके थैले में 2 तरह के बांट होते हैं, एक जिससे वो खरीदते और दूसरा और जिससे वो खरीदते थे। फर्ज करें किलो का बांट है, उसके वक्त में मुस्तकिल होते थे। वो फर्ज करते थे कि उनके पास 2 बांट में हैं, दोनों पर 1 किलो लिखा है, पर एक 900 ग्राम का हो और दूसरा 1100 ग्राम का। जब वो कुछ खरीदें तो 1100 ग्राम का बांट इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा ख़रीदारी करें, और जब कुछ बेचें तो 900 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इस हिस्से को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को पैगाम देना चाहें तो मुआशरे के किस तबके के लोगों से ये कहेंगे? ताजर, कारोबारी आदमी, या मालिकान को, या किसी और तबके के लोगों को? सबको। ताजर को कहूँगा कि दगा न करें, तलबा इम्तिहानात में नकल न करें, जो बातें खुदावन को खुश नहीं करती वो काम ना करें, शौहर अपनी बीवियों को धोखा ना दें। ये एक असूल है। यकीनन ये कलाम सबसे ज़्यादा ताजरों के लिए है, पर ये और लोगों के लिए भी है, क्योंकि वो बाकियों के साथ कैसे पेश आते हैं। और इमसाल की किताब में हमें इस बात की बार बार यकीन दहाई कराई गई है कि इस किताब में 3 मुख्तलिफ और मुतासिर चीज़ों के बारे में बार बार बात हुई है, यानी हिकमत और जहालियत, सुस्ती और मेहनत, फ़ख्र और नदामत। लिखा है तकब्बुर के हमरा, यानी जब वो आता है उसके साथ रुसवाई आती है। ये हकीकत तमाम तारीख में वाज़िया हुई है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। खाकसार लोग मामलात को बेहतर समझते हैं, और जबकि मुतकब्बर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जलाल ठीक है। जो फख्र करता है चाहता है कि जलाल के किसी मुकाम पर पहुंचे और मशहूर हो जाए जी, पर जब वो मुकाम पा लेता है तो उसको इज्जत के बजाय निदामत मिलती है जी। इसका उल्ट मिलता है, क्योंकि इसकी झूठी इज्जत कमाने की कोशिश की, इसलिए वो गलत मुकाम पर पहुंचा। तीसरी आयत में लिखा है, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमाई होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरोई उनको बर्बाद कर देगी। रास्तबाजों का मकसद साफ और वाज़िया होता है, उनके लिए खुदा सब कुछ करता है, खुदा ही सब कुछ करता है। रास्तबाज का मकसद सिर्फ यही होता है कि खुदा को खुश करे, वो उसकी राह पर चलता है,
وہ ہر کام ویسا ہی کرتا ہے جیسا ہونا چاہیے. جو اس راہ کے مطابق چلتا ہے خداوند اس کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. ہم نے کچھ ابواب پہلے پڑھے، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی جاتی ہے. لیکن دغابازوں کی کجروئی ان کو برباد کرے گی. دغاباز کا لفظ بہت واضح ہے، یعنی جب تک کسی کو ہم سے کام ہو وہ ہم سے اچھا برتاؤ کرے اور جب کام پورا دغا ہو جائے کرے. تو ہمیں دھوکہ دے دے. کجروئی یعنی ٹہڑی راہ پر چلنا، یہ سیدھی راہ پر الٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ دو جگہوں کے بیچ کم از کم فاصلہ سیدھی راہ پر طے ہوتا ہے. سیدھی راہ. اس نے بیان کیا کہ کجروئی سب کچھ برباد کر دیتی ہے. لکھا ہے قہر کے دان مال کا نہیں آتا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے پچھلی قسط میں دولت مند آدمی اور مضبوط شہر کی بات کی تھی. جب قہر کا دن آ جائے گا جو کہ عدالت کا دن ہے تو مال کام نہیں آئے گا. ایک یہودی کا سارا مال خدا کی برکات میں ہے، پر خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. شاگردوں نے پوچھا پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ دولت مند بآسانی آسمان کی بادشاہی پر جا سکتے ہیں، پر یسوع نے کہا نہیں، قہر کے دن مال کا کام نہیں آتا، کیونکہ سب سے قیمتی صداقت ہے، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. ہم راست بازی پاتے ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم مسیح میں راست باز ٹھہرتے ہیں اور یہی ہمیں رہائی دیتی ہے. اور مجھے یاد ہے جب آپ نے کہا قہر کے دن مال کام نہیں آتا، اور اسی لیے عرب ممالک میں لوگوں نے مخالفت کی. بالکل. اور ان عرب ممالک کے حاکموں کے پاس دولت تھی اور بہت سخت مخالفت تھی، پر وہ لوگوں کے غصے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے اور ان کا نظام ختم ہو گیا. سوچیں خدا کا قہر کس بالکل، قدر خدا ہوگا. کے قہر کے دن کو خدا کے سوچیں. قہر کا کون دن. یہ سوچ سکتا ہے کہ کچھ کاموں میں اور مال و دولت اور کوشش سے وہ خدا کے قہر کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اس کے قہر کے سامنے کچھ نہیں ٹک سکتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یہ امثال شاعری کے مصرے کی طرح ہیں. ان میں مماثلت ہے. عبرانی شاعری میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خیال کو بار بار بیان کریں یا کسی اور خیال سے اس کا موازنہ کریں. عبرانی شاعری میں 3 طرح کی متوازیت موجود ہے: مترادف متوازیت، متضاد متوازیت اور ترکیبی متوازیت. اس میں دوسرا مصرع پہلے مصرے میں بیان خیال کو مکمل کرتا ہے. خوش آمدید. ہم امثال کی کتاب کے 11ویں باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں. ڈاکٹر فیاض، اگلی آیات میں صداقت اور شرارت اور راستی اور گناہ کا موازنہ ہے. میری خواہش ہے کہ آپ اس پر اپنی روشنی ڈالیے. میں آیت 4 میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. اور اس سے مجھے صفنیہ پہلے باب اور حزقیل 7 میں لکھا ہے، خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی انہیں بچا نہیں سکے گا. جب خداوند کا قہر بڑھکے تو ہم اسے کیسے خوش کریں؟ کیا ہم اپنا سونا چاندی اسے دیں؟ کچھ کام نہیں آتا، کوئی مال دولت اور خوبصورتی کام نہیں آتی. جب مسیح آئے تو سب بدل جائے گا، اور جو اپنے کاموں اور سب مال و دولت پر تکیہ کرے یہ سب بیکار ہے. لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. اور اس سے مجھے امیر آدمی اور لازر کی کہانی یاد آتی ہے. امیر آدمی کے پاس بہت دولت تھی جو اس کے کام نہ آئی، لیکن لازر نے خداوند پر تکیہ کیا. اسی لیے اس کہانی میں لازر کا نام، جس کے معنی خداوند میرا مددگار ہے، تو یوں ہوا کہ جب لازر مر گیا تو فرشتے اسے ابراہم کی گود میں لے گئے. تو ہم نے سیکھا کہ وہ مرا نہیں بلکہ وہ ابراہم کی گود میں بیٹھا ہے. صداقت کا عمل کی رہنمائی کرے گی اور شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا. اگر بے گناہ اپنے راستے سے گمراہ ہو جائے تو صداقت اسے واپس صحیح راستے پر لے آتی ہے. اور یاد رکھیں، جب پطرس نے گناہ کیا اور اپنے راستے سے بھٹک گیا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھا جبکہ غلام سردار کاہن کے گھر میں سکونت کر رہے تھے، لیکن خداوند خاص طریقے سے پیش آیا
کیونکہ راستبازی اپنا کام میں کہوں گا خوب جانتی ہے۔ صداقت نے اس کی راہ کو درست کیا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ پھر اس نے خداوند کے پیغام کو سنا۔ وہ گلیل تبریاس کی جھیل پر گیا اور خداوند نے اسے بحال کیا اور اس کی راہ کو درست کیا، کیونکہ لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ سے گر پڑے گا۔ پطرس اور یہودا اسکریوتی میں کیا فرق ہے؟ افسوس، یہودا نے اپنی شرارت دکھائی اور اس نے خدا کی تعلیم پر عمل نہیں کیا نہیں کیا۔ مسیح نے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ وہ کہنا چاہتا تھا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ابھی موقع ہے، جا اور توبہ کر لے۔ افسوس، اس نے خود کو پھانسی دے دی اور اپنی شرارت میں گر پڑا، اور راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغاباز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ اور یہی بات پطرس اور یہودا اسکریوتی پر صادق آتی ہے۔ مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے، اور شریر کی ساری امید اور توقعات زمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ مر جائے تو سب ختم۔ اور پولس رسول نے فلپیوں کے خط میں ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا نیست ہو جاتی ہے کہ ان کا خدا پیٹ ہے اور وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور ان کی امید اور توقع زمینی چیزوں سے ہے، اور اگر ان کی زمینی زندگی ختم ہو جائے تو کوئی امید یا پھر توقع نہیں رہتی۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہماری توقع اور ہماری امید ہمارے باپ کے گھر میں خداوند یسوع سے جڑی ہے۔ صادق مصیبت سے رہائی پاتا اور شریر اس میں گر جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس سے مجھے مرتکی کی کہانی یاد آتی ہے۔ مرتکی مصیبت سے بچ گیا، سو انہوں نے حمان کو اسی سولی پر جو اس نے مرتکی کے لیے تیار کی تھی، آستر کی کتاب میں سولی پر لٹکا دیا۔ اس نے اس کے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس سے گہرا کیا، لیکن وہ خود اس میں گر پڑا۔ اور اس کے بعد آیت میں ذکر ہوا کہ ایماندار کا اپنے گرد لوگوں پر کیسا اثر ہوتا ہے۔ بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے۔ بے دین اپنے پڑوسی کی خوشامد کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ لکھا ہے، صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ اور صادق اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ اپنی راہ سیدھی کر، پر بے دین اپنے دوست کی راہ کو تباہ کرتا اور اس کی غلطیوں کو سدھارتا نہیں۔ صحیح۔ لیکن صادق علم کے ذریعے رہائی پائے گا۔ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتے ہیں۔ شریروں کی ہلاکت سے خوشی کی للکار ہوتی ہے، اور راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، یعنی کہ ایماندار کا اثر پورے شہر پر ہوتا ہے۔ ہم مردگی کو یاد کریں کہ خداوند نے یہ کیا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے اونچا مقام پائے، اور اس نے اس مقام پر پہنچ کر شہر کو بچایا۔ اور واز کی کتاب میں لکھا ہے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مردہ پایا گیا، اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اور یوسف بھی حاکم بنا، اور سفنات ساری دنیا پر اثر انداز ہوا۔ اس نے ساری دنیا کو قحط سالی سے بچانے کا ایک اچھا منصوبہ تیار کیا۔ سو ایماندار کا اپنے گرد کے لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ صحیح، میں اس حصے کو یوں ختم نہیں کر سکتا، میں آپ کی اس بات پر یہاں رکوں گا۔ مطلب آپ ایسے شہر، ریاست، ملک اور حکومت کے لیے کیا کہیں گے جس میں صادق اور شریر لوگ موجود ہیں، جس میں صادق پر ظلم ہو اور ان کا حق چھینا جائے، ان کو محدود کیا جائے، لیکن شریروں کو مکمل آزادی حاصل ہو کہ وہ جو چاہیں وہ کریں۔ دیکھیں، یسوع نے یروشلم پر روتے ہوئے کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی شہر اور اس کے نظام کی برکت مقدسین اور دینداروں کی دعا سے ہے، اور ایمانداروں کی خاطر خداوند کا غضب ابھی تک دنیا پر نہیں بھڑکا۔ جب کلیسیا اور روح القدس آسمان پر اٹھائے جائیں گے، تب خدا دنیا پر اپنا غضب انڈیلے گا۔ پھر وہ ایماندار کی قیمت کو جانیں گے کہ انہوں نے دنیا کو غضب سے بچائے رکھا تھا۔ مصر میں ایک مثال ہے کہ گلاب کی خاطر جڑی بوٹیوں کو بھی پانی مل جاتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ پھول کے ساتھ ان کانٹوں کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ خداوند انتظار کرتا ہے۔ دنیا میں اب بھی بھلائی موجود ہے، ہمیں سورج کی روشنی اور آکسیجن میسر ہے۔ جی بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا، جڑی بوٹی کو بھی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ سب ایمانداروں کی وجہ سے ہے، ایمانداروں کی وجہ سے۔ پر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ چلے گئے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ خدا کا غضب کس قدر بھڑکا ہوا تھا۔ اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، اس لیے آیت میں لکھا ہے، راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے اور شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں مزید کچھ کہنا چاہوں گا تاریخ کے بارے میں۔
لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ صحیح۔ ہیرودیس کو دیکھ لیں، جی اس کو ایمانداروں اور مقدسین کا قتل کرنے میں خوشی ملتی تھی، اور پر اس کا انجام برا ہوا، کیڑوں نے اس کو زندہ ہی کھا لیا۔ آپ چاہیں تو برائی سے محظوظ ہوتے رہیں، پر آخر میں خدا کی مرضی پوری ہوگی، انسان کی حد مقرر ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی سب قیمت چکائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جب بھی شریر ایماندار کے لیے مشکل پیدا کریں، وہ کلام کی خوشخبری دیتے ہیں، پھر تاریخ اس کو گواہ دیتی ہے۔ نیرو کو ہی یاد کر لیں، ان 2000 سالوں کے درمیان مسیحیت اور مسیحیوں کو مٹانے کی بے شمار کوششیں کی گئی، پر اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جو لوگ مسیحیت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے صحیح۔ وہ خود دنیا سے چلے ٹھیک ہے۔ گئے۔ بھائی اسام، میں 12ویں آیت میں سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے، کس بات پر؟ بائبل سے ایسی مثال دیں جن پر یہ آیت صادق آئے۔ جی، یہ عام بات ہے کہ ہمیں دوسروں کی کمیاں دکھائی دیتی ہیں کہ ہم اس سوچ کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ جب ہم کسی کی بھی کوئی برائی دیکھیں تو خود کو دیکھ کر سوچیں اور کہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہم خود کو بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں میں ایک خامی دکھائی دیتی ہے جبکہ ہم بھی وہی برائی کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں اس طرح کا برتاؤ کرنے سے منع کرتی ہے، دوسرے کو حقیر جاننا قبول نہیں کرنا۔ بائبل ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ دوسرے حصے میں لکھا ہے صاحب فہم خاموش رہتا ہے، یعنی ہر بات کہی نہیں جاتی، ہر چیز رد عمل نہیں دیتے۔ ان دونوں چیزوں کی مثال دوں گا۔ پڑوسی کو حقیر کرنے والے کی مثال رجام ہے۔ ہم نے سلیمان کے بیٹے کی بات کی۔ سلیمان کے بیٹے نے لوگوں کو حقیر جانا اور کہا تم کون ہو؟ اس کے جوان دوستوں سے اس کو صلاح دی کہ لوگوں کے سامنے مت جھکیں، اس نے ان کو حقیر جانا کہ تم کون ہو۔ اس نے نوجوان دوستوں سے اس کی صلاح دی کہ لوگوں کے سامنے مت جھکیں، تم کون ہو؟ جی، اور جس آدمی نے اپنے لوگوں کو حقیر کر کے کہا تم کون ہو، اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس کا نتیجہ برا ہوا۔ پر داؤد جو رجام کا دادا تھا، اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ ہمیں سکھایا کہ کچھ حالات میں خاموش رہیں۔ جیسے جبرا کے بیٹے سمی نے داؤد پر لعنت کی اور کہا دور ہو اے خونی آدمی۔ داؤد کے آدمی نے اس سے اجازت مانگی کہ سمی کا سر اڑا دے۔ بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ جب وہ سلطنت میں واپس گیا اس نے بدلہ لینا چاہا بلکہ اس کی کسی کے ہاتھ سونپا۔ ہمیں چاہیے کہ خاموش رہنا سیکھیں کیونکہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی اور لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ یہاں پر کچھ تضاد نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صادق لوگ شریروں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، جو مسیح کے نام سے آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو کیا خدا کے کلام اور اصل زندگی میں تضاد ہے؟ آپ کے خیال میں جی، اصل زندگی خدا کے کلام سے مختلف بالکل۔ ہے؟ جی بھائی، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ در حقیقت ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس میں تقسیم سمجھنا چاہیے کہ خدا ان مختلف زمانوں میں لوگوں سے کیسے پیش آیا۔ ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ پرانے عہد نامہ میں لکھی گئی۔ خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ راستی سے زندگی گزاریں تو وہ سب کو برکت بخشے گا، اور اگر وہ ٹیڑھی راہ پر چلیں تو اس کا الٹ ہوگا۔ ان کی تمام برکات زمینی تھیں، اس کا تعلق ان کی زمین اور زمین کے پھل سے تھا۔ پر آج کے انسانوں کے لیے یہ مختلف ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ایسے پیش نہیں آتا کہ ہم نے صرف زمین پر زندگی بسر کرنی ہے، بلکہ
اسے ہماری ابدی زندگی کی فکر ہے جس میں خدا کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس آیت کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے اس کے حتمی نتائج اور اثرات پر غور کریں۔ اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی مجھے دکھ پہنچائے یا قتل کرے تو مشکل کیا ہے؟ میں اپنی زندگی جس کی اور جس طرح بسر کر سکتا ہوں، اس آیت پر غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں صادق اور راست لوگ بچ جائیں گے، یقیناً وہ بچ جائیں گے۔ اگر وہ مر بھی جائیں تو بھی ابدی زندگی پائیں گے، لیکن دغا باز پھنس جائیں گے۔ وہ اپنے ہی کاموں میں پھنس جائیں گے۔ وہ وقت بہت نزدیک ہے جب ایک دن وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن خدا سب دغا بازوں اور منافق لوگوں کی خود عدالت کرے گا۔ مطلب اب ہم فضل کے دور میں ہیں اور ہماری برکات ابدی ہیں، اور ایمانداروں کی ابدی زندگی آسمان پر ہے، صرف زمینی زندگی نہیں ہے۔ ایماندار جن مشکلات کا سامنا کرتا، درد سہتا اور مسیح کی خاطر جان قربان کرتا ہے، یہ سب الہی آلات ہیں، اور یہ ایماندار کے لیے کیونکہ ہماری نقصان دم بھر نہیں۔ کی ہلکی سی مصیبت بے مثال ہے، ہمارے لیے ازحد بھاری اور ازحد ابدی جلال کو پیدا کرتی ہے صحیح۔ کہ ہماری مصیبتیں تھوڑی سی جی۔ ہیں۔ ایک آیت سے بھائی کی بات واضح ہو جائے گی۔ پولس نے اپنی شہادت سے پہلے یہ کہا کہ خداوند نے مجھے طاقت بخشی، خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ وہ ہمیں کیسے بچائے گا اور برے کاموں سے کیسے چھڑائے گا؟ جب آپ مر جائیں تو خداوند آپ کو ہر برے کام سے کیسے چھڑائے گا؟ جب کچھ دنوں بعد اسے قتل کرنا تھا، اس نے کہا کیا سر قلم موت ہونا کے برا باوجود۔ کام ہے؟ خداوند مجھے موت کے باوجود بچائے گا۔ جی۔ یوں کہہ لیں کہ خداوند مجھے موت کے ذریعے بچائے گا جی۔ اور ہمیں آسمانی بادشاہی میں پہنچائے گا۔ ڈاکٹر فیاض، 12ویں آیت سے آگے کچھ اہم اصولوں کی بات ہوئی ہے، میں اس پر بات کرنا چاہوں گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے۔ لکھا ہے جو کوئی لتراپن کرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ لتراپن کرنے والا یعنی وہ شخص جو فالتو باتیں کرے اور اپنے بھائی کے خلاف باتیں بنائے تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے برا ٹھہرائے اور اسے نقصان پہنچائے۔ در حقیقت یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ اس میں ممانت پائی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں دو چیزیں یاد آتی ہیں۔ پہلی، جب داؤد غار میں داخل ہوا اور اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تو داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا۔ کیا داؤد نے اس کا سر کاٹا یا پھر اس کی انگلی کاٹی؟ وہ صرف اس کے کپڑے کا حصہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کو قتل کرنے کی نیت نہیں رکھتا اور نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پھر اس کا دل بے چین کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب کوئی بادشاہ باہر آئے تو اس کے سپاہی دیکھیں گے کہ اس کے جبے کا دامن کٹا ہوا ہے، اور وہ اس کا مذاق اڑائیں گے اور وہ اس کی ہنسی اڑائیں گے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ان سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی۔ یوں ساؤل کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنا دھیان نہیں رکھ سکتا، اور کسی اور نے اس کو یوں نقصان پہنچایا، اور کسی اور نے اس کو یوں نقصان پہنچایا تو، اور داؤد کی بے عزتی ساؤل کی وجہ سے ہوئی۔ کیا ہم غیر ضروری باتیں پھیلاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی خامیاں بیان کرتے ہیں؟ تو کیا اس بات سے ہمارے دل بے چین نہیں ہوتے، یا پھر ہم اس بات کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ جی۔ اور پھر آگے بھائی، میں 16ویں آیت پر آپ کی رائے چاہتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے۔ نیک سیرت عورت نیک کون ہے؟ سیرت عورت کی سیرت دو چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے، کہ اس میں تحمل اور صبر کی روح موجود ہوتی ہے، اور دوسری کہ اس کا کلام نمکین ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ 31ویں باب کی روشنی میں نیک سیرت عورت وہ ہے جس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوں اور اس کے کلام سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ نیک سیرت عورت کی 3 مثالیں تو اناجیل سے ہیں۔ صحیح۔ اس نے داؤد کو خداوند کہا اور خود کو اس کا غلام کہا، جبکہ وہ غصے میں تھا، اور وہ اس کے پاس تحفہ لائی اور کہا کہ داؤد اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ نوکروں کے لیے تحفے لائی اور داؤد کو راست کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں، اور یہ کہ وہ خداوند کی جنگ لڑتا ہے، وہ خدا کا منصوب ہے، اور اس نے کہا کہ اپنی سفید زندگی میں کالا دھبا نہ وہ نیک لگنے سیرت عورت دینا، کے لیے اور نمونہ ہے۔ کاش کہ سب لوگ اس کو ایک کے لیے نمونہ نمونہ سمجھیں۔ ہے۔ وہ فضل کی مثال ہے۔ بھائی اسام، 26ویں آیت ہے، جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لعنت کریں گے، لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی۔ اس آیت میں ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے یا کوئی تنبیہ ہے؟ غلہ یعنی اناج، جیسے گندم اس وقت بلکہ آج بھی یہ زندگی کی ضروری بنیاد ہے۔ زندگی کی بنیاد ضرورت ہے۔ روٹی گندم سے بنتی ہے، لوگوں کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے۔ جو غلہ روکتا ہے، جو اس کی بنیادی ضرورت کو اپنے پاس رکھتا ہے اور لوگوں کو نہیں دیتا، آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اہم اشیاء روک دیتے ہیں۔
यकीनन बाइबल मुकद्दस में यहाँ इसके ये मायने नहीं हैं, पर उससे लोग उन पर लानत करते हैं। मैं मज़ीद ये कहूँगा कि हमारी अब्दी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। अब्दी ज़िंदगी की कुंजी मसीह है। देखें, जब ज़रूरत अशिया को रोक दिया जाता है, मैं यहाँ पर फिर दोहराना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की कुंजी मसीह है। हम खुद इसको रोक देते हैं सही। और लोगों में इसको बांटते नहीं हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में गल्ला रोकते नहीं, बल्कि मसीह जो खुदा की तरफ से आसमान से भेजी रोटी है, हम इसे बांटते हैं। जो गल्ला रोक रखता है, लोग उस पर लानत लेकिन जो इसे करेंगे। बेचता है उस पर बरकत होती है। जी, तसव्वुर करें कि एक मसीही शख्स नौकरी करता हो और उसके साथ कोई ऐसा शख्स हो जो खुदावंद को ना जानता हो, और जब तक वो मर जाए तब तक मसीह के बारे में कुछ ना जानता हो। तसव्वुर करें कि मसीही शख्स अपनी गैर मसीही पड़ोसी से खुदा की बात ना करे। अगर खुदावंद हमारे दिल को अजीज है, हमें चाहिए कि औरों के साथ इसका जिक्र करें। ये बिल्कुल अच्छा नहीं कि एक मसीही शख्स का पड़ोसी मसीह को बगैर जाने ही मर जाए, या किसी के साथ मसीही शख्स काम करता हो तो भी वो खुदावंद के बारे में ना जानता हो। जो गला रोकता है, लोग लिखा उस है, पर लानत कोई तो करेंगे। भरता है पर तू तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से दरे करता है पर तो भी कंगाल है। फयाज दिल मोटा हो जाएगा और सेर करने वाला खुद भी सेर होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए जानते हैं मेहमानों ने आज क्या सीखा। इस बात के आगाज में खुदावंद ने हमें सिखाया कि हमारा ज़ाहिर और बातन एक सा हो, हमारी अमली जिंदगी और रूहानी हमारी जिंदगी अमली में जिंदगी और रूहानी जिंदगी में फर्क ना हो। फर्क न हो। खुदावंद यसु ने जमीन पर तालीम देते हुए भी हर वक्त उस पर जोर दिया है। सही। 12वीं आयत में लिखा है, तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत आती है। खुदावंद यीशु खाकसारी की बेहतरीन मिसाल है, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन। खुदा हमें खाकसार बनने की तौफीक अता करे। सही। मैंने एक बात सीखी कि बहुत बार ईमानदार होते हुए हम ईमान और इंजील की खुशी और निजात और अब्दी जिंदगी अपने लिए रख छोड़ते हैं। हमें चाहिए कि रास्ते से लोगों के साथ रहें। खुदावंद हमें लोगों के दरमियान सही तौर पर रहने की तालीम दे, ताकि वो हमारे नेक कामों को देखकर हमारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करें। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद का फजल आप पर हो, खुदावंद आपके साथ हो।